बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वो राब्ता जिसका सबको इंतज़ार था वो हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बात हो चुकी। अब ये जो अरबों खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की बात चल रही है, इसमें पाकिस्तान के हिस्से में क्या आएगा? देखें, अभी ना अब से चंद घंटे पहले मेरी पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम मुल्क में सफ़ीर हैं, उनसे बात हो रही थी और उस बात का हासिल हसूल और लुब्बे लुबाब ये है कि हमें रूल्स ऑफ द गेम बनाने पड़ेंगे। सही। हमें कोई ना कोई सेटिंग इमरान खान के साथ करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान के हिस्से में खजूरें आएंगी। सही। अब ये देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा जो मंजरनामा, जो पॉइंट्स मेरे उनके साथ डिस्कस हुए। और सवाल यही था कि जो सरमायाकारी का मामला है, पाकिस्तान का असल मसला तो मईशत है ना। मईशत, आपको पैसे चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आपका मईशत का पहिया चल रहा हो। उसके लिए हम सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हर सियासी जमात आने से पहले, हर हुकूमत आने से पहले, हर हुक्मरान आने से पहले नारे लगाता है, वादे करता है। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का राग लापते हैं, इसहाक डार, वो कहते हैं कि हम जनाब एशियन टाइगर बनने वाले थे, हमारा प्लान चुरा के मनमोहन सिंह ने तरक्की कर ली, हम देखते रह गए। वो जनाब सिस्टम डीरेल हो गया, चलने नहीं दिया। हम 20 जो G20 ममालिक हैं उनमें, उनकी फहरिस्त में हमारा नाम आने वाला था, बस वो अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद छेड़छाड़ ना करते तो बस हम पहुंच गए थे, या इनकी आंख ना खुल जाती। तो फिर तहरीक इंसाफ, मुराद सईद की आपको एक बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर याद होगी कि 400 अरब डॉलर आएगा, 200 अरब कर्जे के मद में मुंह पे मारेंगे और 200 अरब डॉलर से यहाँ पर मईशत चलाएंगे और बेहतरीन हो जाएंगे मामला। वो उनका जो टेस्ट है ना, वो तो कोरोना खा गया। तहरीक इंसाफ का टेस्ट जो है ना, वो 2 साल पूरी दुनिया को ही कोरोना ने खा लिया। उसके बाद हमें सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट करना था। अभी जो सिचुएशन है, देखें, जो राब्ता हुआ है ना, वो राब्ता हुआ है डॉलर किंग और ऑयल प्रिंस के दरमियान। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबको इंतज़ार था कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहले किससे बात होगी, सबसे पहले कौन से मुल्क जाएगा। जो मेरी गुफ्तगू हुई है ना हमारे सफ़ीर से, वो मैं आपके सामने जो है वो तरतीब वार रख देता हूँ और फिर हम इसका जो कंक्लूजन है टुवर्ड्स द एंड, जो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। राइट। कि क्या तरियाक है, क्या आपको चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। और अभी तक मेरा ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद जो सबसे सिग्निफिकेंट तकरीर की है जी, वो तकरीर थी जो उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर वर्चुअल एड्रेस किया है, दावोस जी। जो उसने खिताब किया है, उस खिताब में जो गुफ्तगू है उससे बड़ा वाज़े होकर सामने आता है कि उसके अज़ाइम क्या है। राइट। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात, आपको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सदर बना तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जब जारी कर रहा था और उसी वक्त मीडिया को बुला के उसने प्रेस के साथ इंटरेक्शन भी शुरू कर दिया। उसने जनाब सवालात लेने शुरू किए तो उससे सवाल हुआ कि सबसे पहले कौन से मुल्क का दौरा करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखें, जब मैं रिवायती तौर पे ना अमेरिका में जो भी सदर बनता है, जिस तरह पाकिस्तान में जो भी वज़ीर आज़म बनता है वो सऊदी अरब जाता है। उसने कहा कि रिवायती तौर पे जो भी सदर बनता है वो सबसे पहले यूके जाता है। लेकिन जब मैं सदर बना था तो मैंने 2016 में ये अरेंजमेंट तोड़ा था, क्योंकि मैंने कहा कि भाई अगर कोई अमेरिका से कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है, वो 200-300 अरब डॉलर की, 400 अरब डॉलर की, तो सबसे पहले मैं वहाँ का विज़िट करूँगा। तो कहता है मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बड़ा ग्रेट गाय, उसने वंडरफुल गाय, उसने जनाब मेरे से कुछ 400-450 अरब डॉलर की चीज़ें ख़रीदी। वो एक बड़ी मशहूर ज़माना तस्वीर थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान एक प्लाकार्ड को उठाया हुआ था। एक तरफ से उसको डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ा हुआ था, एक तरफ से मोहम्मद बिन सलमान, उसके ऊपर मिसाइल बने हुए थे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, कोई बैरी बेड़े थे, इसी तरह डिफेंस इक्विपमेंट था जी। वो को 300 अरब डॉलर की जो है वो डिफेंस डील थी, सही, सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान की। उसने कहा तो मैं तो फिर वहाँ चला गया था। इस मरतबा मैं देखूँगा, मोहम्मद बिन सलमान से पूछूंगा कि वो 450-500 अरब डॉलर की चीज़ ख़रीदे तो सबसे पहले मैं सऊदी अरब का दौरा कर लेता हूँ। अगले दिन खबर ये आती है कि मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब ने फैसला कर लिया है कि 4 साल में, डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल में 600 अरब डॉलर की मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, सही, अमेरिका में। अब ये जहन में रखना इस सारी गुफ्तगू को सुनते हुए कि सऊदी अरब वो मुल्क है जिसके ऊपर हमारी और हमारे हुक्मरानों की आस है, बिल्कुल, कि सऊदी अरब हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेगा। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे और अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2018 में दौरा किया था, उस वक्त हमें 2 चीज़ें उन्होंने दी थी जी। वो आपको लास्ट कोई सिग्निफिकेंट चीज़ अगर सऊदी अरब से मिली थी ना, उसके बाद सिर्फ वादे मिले, उसके बाद सिर्फ कस्में मिले। ऑयल रिफाइनरी। जी। उसके बाद सिर्फ वादे मिले। 2 चीज़ें उन्होंने दी थी। एक तो
وہ جو انویسٹمنٹ تھی یا وہ جو پیسہ ملا تھا آپ کو یا پیکج ملا تھا وہ تھا $3.2 ارب کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی فیسلٹی جی، اور $3 ارب انہوں نے آپ کے اسٹیٹ بینک ریزروز میں رکھوا دیے تھے. صحیح. یہی پیکج آپ کو یو اے ای سے ملا تھا. یہ بات ہے اکتوبر 2018 کی. اس کے بعد چاہے خان صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف ہوں, چاہے انوار الحق کاکڑ ہوں, چاہے شہباز شریف 2.0 ہوں, صحیح, آپ کو صرف وعدے ملے ہیں, آپ کو صرف دھوکے ملے ہیں, آپ کو صرف قسمیں ملی ہیں, آپ کو ملا کچھ نہیں. اب جیسے ہی یہ محمد بن سلمان کی طرف سے خبر آئی نا کہ ہم دے رہے ہیں جی $600 ارب, اس نے 500 منہ سے بولا تھا, اس نے 600 550, اس نے کہا یار 50-100 ارب زیادہ لے لو. اب آپ جو ابھی ریسنٹلی گفتگو کرتے آ رہے ہیں مختلف لیولز پہ, $100 ارب آئے گا انویسٹمنٹ کا, $75 ارب آئے گا, 25 ارب اس میں سے سعودی عرب سے ہوگا, $10 ارب ہم ان کو واپس بھی نہیں دیں گے, کوئی آئل ریفائنری لگے گی, فلاں لگے گا, یہ ساری ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں. جیسے ہی محمد بن سلمان کی آفر سامنے آئی نا, اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو بھی ہو گئی, اور ورلڈ اکنامک فورم پہ گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو یہ کہا کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ محمد بن سلمان سے میں نے کہا ہے کہ اس کو ذرا راؤنڈ آف کر دیں, یعنی تلاش وہاں پیار کی کی, یعنی $600 ارب کو اس نے راؤنڈ آف کرنے کا کہا ہے $1000 ارب پہ, $1 ٹریلین. ڈبل. اس نے کہا $600 ارب کو نا 1000 کر دے. اور محمد بن سلمان سے بالکل کوئی بعید نہیں ہے, وہ $1000 ارب بھی کر دے گا. ہم تو $1 ارب کو ترس رہے ہیں, وہ وہاں پر 1000 ناک سے لکیریں نکالتے ہیں, ہم گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں, پھر ہمیں ملتے ہیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بجلی پیٹرول کی ہم شکار بھی کرواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے وہ وعدے اور قسمیں ملتی ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ $1000 ارب کر دے اس کو. صحیح. ساتھ میں اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں صدر بنوں گا تو میرے صدر بننے سے پہلے ہی یہ محبت کا اظہار کریں گے. صحیح. اور یوکرین کے خلاف روس کو جو پیسہ مل رہا ہے نا اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے, وہ مل رہا ہے تیل کی قیمت سے. صحیح. اور تیل کی قیمت یہ کم کر دیں گے, نہیں کہ اب کہہ رہا ہوں کہ تیل کی قیمت کم کریں. اب سعودی عرب اگر آئل پروڈکشن بڑھاتا ہے, اوپیک پلس رشیا, اس کا جو 24% ان پٹ ہے پوری دنیا کی ایکسپورٹس میں, وہ جیسے ہی بڑھاتا ہے تو دنیا میں آئل کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں. اب آئل کی قیمتیں نیچے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پیسہ بنا رہا ہے روس, وہ نہیں بنا پائے گا. صحیح. تو ایک تو اس نے کہا کہ سچا پیار نہیں ملا, انہوں نے کم نہیں کی, لیکن اب کم کر دیں. صحیح. اس وقت نیشنل ایوریج $3 سے اوپر ہے گیس کی امریکہ میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو $2 سے نیچے لے کے آؤں گا. بائیڈن کے دور میں $5 سے اوپر چلی گئی تھی نیشنل ایوریج, فرسٹ ٹائم یو ایس کی ہسٹری میں. اور جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں جو 782 یا 785 ملین بیرل تیل ہے, صحیح, جو انہوں نے اپنے ریزروز رکھے پیٹرولیم ریزروز مینٹین رکھنے ہوتے ہیں, اس میں سے 200-300 ملین بیرل تیل استعمال کیا. صحیح. نیچے آ گیا. تو وہ اس کو ریکور کرنے کے لیے, اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں جناب یورپ بھی ہمارے سے خرید لے, فلاں بھی خرید لے. اچھا. میں آپ کو صرف ایک پکچر کلیئر کر کے نا پھر ہم آتے ہیں پاکستان اسپیسیفک پہ. اب ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم یا طریقہ کار کیا, نیٹو کو کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے, اس لیے ذرا نیٹو والے معاملے کو سکپ کر دیتے ہیں. سعودی عرب پر آ جائیں. جی. ہماری آنکھ ہے سعودی عرب پہ. اب جو لوگ ظاہر ہے کہ میڈیا میں ہیں وہ بھی اس بات سے واقف ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی اس بات سے واقف ہیں, ہماری بیوروکریسی فارن آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بڑے واقف ہیں اس بات سے کہ جو سیلاب 2009 میں آیا تھا نا پیپلز پارٹی کے دور میں, اس کے بعد سے ہمیں زیادہ تر اگر سعودی عرب سے ملا ہے نا تو وہ کھجوریں ملی. ہمیں پیسے تو ملے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, کچھ فیسلٹی بھی ملی ہے. آپ کے جو نواز شریف کا دور تھا اس میں $1.5 ارب آیا تھا, جو یمن والے معاملے پہ. پھر بعد میں اس کے اوپر میں نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے, زیادہ تر لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی.
تو وہ اس کے بعد خان صاحب کا دور آ گیا. خان صاحب کے دور میں بتا چکا کیا ملا. اس کے علاوہ یہ صرف آئل ریفائنری, 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ, اتنے ارب ڈالر کی. یہاں پر آنے والا حکمران یہ کہتا ہے, پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کا اصل سوال یہ کہ کیا سعودی عرب کے پاس کیپیسٹی ہے انویسٹمنٹ کی. تو دیکھ لینا, اس نے تو 500 ارب ڈالر منہ سے بول کے کہا تھا, 500 کر دی, اس نے کہا 600 ارب ڈالر. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمائش کیا کہ 1000 ارب ڈالر کر دو, اور وہ کر دے گا, وہ کر بھی دے گا اس کو. چلے نہیں کرتا, 600 ارب ڈالر کی تو کمٹمنٹ کی ہے نا اس نے, اور یہ وہ کمٹمنٹ نہیں ہے جو پاکستان سے ہوتی ہے, یہ ایکچولائز بھی ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. اب اس کے محمد بن سلمان کے سعودی عرب کے آپ پروجیکٹس یا عزائم دیکھیں, 500 ارب ڈالر اس نے ایشین گیمز کا, جو تیسرے چوتھے درجے کا سپورٹس کا ایونٹ ہے, اولمپکس, فیفا ورلڈ کپ سب سے اوپر, پھر اولمپکس ہے, پھر کرکٹ ورلڈ کپ ہے, کامن ویلتھ گیمز ہیں, دوسری گیمز ہیں, پھر ایشین گیمز ہیں. بھائی ایشین گیمز تو چوتھے پانچویں درجے کی گیمز ہیں. وہ تو قطر نے ورلڈ کپ بھی لے گئے نا. اس وقت تک دنیا کا سب سے مہنگا سپورٹس کا ایونٹ قطر نے 2022 کا فیفا ورلڈ کپ کرایا تھا, جس پہ 225 ارب ڈالر خرچ ہوا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ اپنی پھوپھاں, اپنی اجارہ داری اور اپنا وہ دکھانے کے لیے, اپنا اکنامک مسل دکھانے کے لیے, محمد بن سلمان نے کہا کہ ایشین گیمز 2028 اس نے کہا کہ میں 500 ارب ڈالر رکھتا ہوں اس کے لیے. انڈیا میں دیکھیں وہ کتنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. وہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ 60 to 70, ہاں وہ ہیں اس طرف انڈیا کی طرف. وہ ہیں اپنا نیوم کا جو لائن پروجیکٹ, جتنا ہمیں سی پیک میں ملنا تھا اس سے بھی زیادہ. ان کا ویژن 2030 دیکھ لیں, یہ سارا معاملہ دیکھ لیں. جو پاکستان والا معاملہ ہے نا, ہمیں ملا ہے صرف ابھی تک جو ہے وہ وعدے اور قسمیں ملی ہیں. اور اس کی جب آپ وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بڑی فیئر اسیسمنٹ بتا رہا ہوں ہمارے دفتر خارجہ میں بیٹھے ہوئے بڑے منجھے ہوئے سفارتکاروں کی, اس کا مسئلہ سعودی عرب کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارا اپنا ہے. اچھا. وہ محمد مالک صاحب نے ایک خبر دی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, کہ وہ محمد بن سلمان اور سعودیز کہتے ہیں کہ ہم ان سے انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پروجیکٹ آئے گا, اس کی کوئی جناب پوری فیزیبلٹی بنی ہوئی اور اس کا کوئی پی سی بن اور اس کی سٹیج کے اوپر آپ آئیں گے. یہ ہمیں لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جناب 25 کروڑ آبادی ہے, 63% یوتھ ہے, ایمنس پوٹینشیل ہے, معدنیات کے ذخائر ہیں. کہتے ہیں اس پیپر کا ہم کیا کریں, یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے, یہ تو آپ کی مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے. ہمیں تو بتائیں نا کہ ٹینجیبل ہے. کوئی بھی آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گا وہ آپ کو خیرات نہیں دے رہا. جب سرمایہ کاری کرنی ہے تو سرمایہ کاری کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پہ پروفٹ چاہیے, آپ کا پیسہ نہ ڈوبے. یہاں پر جو نیب کے, جو پیپرا کے, جو سپریم کورٹ کے, جو ادروائز حکومت چینج ہونے سے پرانی حکومت کے کیے ہوئے معاہدوں کو ختم کرنے کے رواج ہم نے قائم کیے ہیں, اس کے بعد اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک آپ کے اوپر اربوں ڈالر کی برسات کر دے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. صحیح. کنٹینیوٹی آف سسٹم آپ کو چاہیے, آپ کو چہرہ بدلنے سے پالیسی تبدیل نہ کرنے کا نظام چاہیے. اب مڈل ایسٹ پیس, جو آپ کا جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے, وہ ہے فوکس. معلوم ہے کہ اب چائنا کے حوالے سے کاؤنٹر کریٹ کرنے کے لیے محمد بن سلمان کو کی کے طور پہ یوز کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور چائنا کے سی پیک جو ہے وہ سب سے بڑا ایک پرابلم ہے ویسٹ کے لیے. ان کو اندازہ ہے کہ جس دن یہ کنیکٹیوٹی بحال ہو گئی اس دن آسیان ریجن میں, ہمارے ریجن میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ یورپی منڈیوں تک رسائی کرنے کے لیے جہاز سے, بحیرہ احمر سے, ریڈ سی سے گزر کے, اس کے بعد سویز کینال سے گزر کے, پھر وہ جناب پورا راستہ میڈیٹرینین سی, اور پھر وہاں سے جا کے پورا راؤنڈ لے کے یورپ 45 دن میں $3,000 میں آپ کا ایک کنٹینر پہنچے گا. اس کے مقابلے میں $1,100 میں, $1,100-1,200 کم میں آپ کا جو سامان ہے وہ 12 سے 13 دن میں یورپ پہنچے گا, جو پاکستان کے راستے سی پیک سے جائے گا. دونوں بچت ٹائم کی اور پیسے کی بھی. تو جو مارکیٹ ہے اس کو تو کیپچر کر لے گا اس سارے معاملے کو چائنا. اس کا سلوشن ان کے پاس دو ہیں. ایک ہے INSTC کوریڈور, انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور, جو ایران, افغانستان اور ان سے ہوتے ہوئی سینٹرل ایشیا اور پھر یورپ کی طرف جاتی ہے. دوسرا جو ہے وہ اب انڈیا مڈل ایسٹ
یورپ کوریڈور. وہ کوریڈور چالو کرنے کے لیے انہوں نے انہی کے درمیان ایک نیکسس کریٹ کرانا ہے. تو ایک نیچرل جو فلو آف انویسٹمنٹ ہے وہ انڈیا کا, مڈل ایسٹ کا, یورپ کا اور ان کے درمیان چیزیں چینلائز ہونے کا بن رہا ہے. اس سارے معاملے میں ہمیں اگر اپنے لیے کوئی گیم بنانی ہے, کچھ کرنا ہے, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جن کے ساتھ ہماری دوستی ہے ان کے پاس پیسے تو ہیں. صحیح. چاہے آپ ان کے نیوم پروجیکٹ کو دیکھ لیں, چاہے آپ ان کے دوسرے اوورچرز دیکھ لیں, چاہے آپ امریکہ میں انویسٹمنٹ کا پلیج دیکھ لیں یا ایشین گیمز دیکھ لیں, ویژن 2030 ان کے خرچے دیکھ لیں. ہاں, ان کے لیکن وہ ہمیں دیکھتے جیب پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. پیسے کی بھرمار ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پر صورتحال تبدیل ہو چکی. وہ جو نسل جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے تھے وہ تھی محمد بن سلمان, اور سوری وہ تھی شاہ سلمان, وہ تھے شاہ عبداللہ, وہ تھے شاہ فہد. وہ نسل تھی جو عبدالعزیز السعود کے بچے تھے. ابھی ان کے بچوں کے جو بچے آئے ہیں نا, یہ دیکھ رہے ہیں کسی اور طریقے سے اپنے سارے سسٹم کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اب جو ہمارے پاس نہیں آ رہی نا, اس میں مسئلہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے آپ کے یہاں سیاسی عدم استحکام. ابھی آپ صورتحال دیکھیں کہ موجودہ پوری ایپیسوڈ میں 2 سال 3 سال کو چلیں آپ ڈیلیٹ آؤٹ کر کے صرف پچھلے 2-3 مہینے کو دیکھ لیں, 26 نومبر کے بعد دیکھ لیں. آپ کا سوشل میڈیا, پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی, جتنے امپورٹنٹ میجر کیپٹلز ہیں وہاں پر ہونے والے احتجاج, جہاں جہاں پاکستانی ڈائسپورا کا اثر و رسوخ ہے, اس کانسٹیٹوئنسی کے ایم پی کا, ان کی جو کنسرنڈ پارلیمنٹ ہے وہاں پر پاکستان کے حوالے سے, موجودہ حکومت کے حوالے سے گفتگو. آپ کے معاشی اشاریہ آپ جتنے بہتر کر رہے ہوں, انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز, آپ کی پروجیکشنز بائی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, صحیح, وہ سارے کے سارے ریڈ فلیگز ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی ملک 10,000 دفعہ سوچے گا کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنی ہے. اب چل کے آ رہا ہے پوری دنیا میں, کہیں ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے جاننے والے ہیں پرویز لوسر صاحب, وہ پاکستان کے اداروں کے بڑا قریب تصور ہوتے ہیں, یورپ میں ہوتے ہیں. انہوں نے ابھی اس جمعے کو ریلیاں نکالی ہیں پاک فوج کے حق میں. ایک طرف آپ کی اداروں کے خلاف ریلیاں نکل رہی ہیں, ایک طرف ان کے حق میں نکل رہی ہیں. حق میں نکلنے والی ہو یا خلاف نکلنے والی ہو, ساری کی ساری ایک ریڈ فلیگ کریٹ کرتی ہیں کہ یار اس ملک میں کوئی رولا رپا چل رہا ہے. پھر پاکستان کی بلا شبہ سب سے مقبول سیاسی جماعت وہ ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی بینکنگ چینل سے اس وقت کال دے رہی ہے. اس ساری صورتحال میں, اس سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام کے ماحول میں آپ سوچ لیں, اگر آپ راضی کر سکتے ہوتے سعودی عرب کو, قطر کو, یو اے ای کو, چائنا کو کہ وہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کریں تو ہو چکی ہوتی نا. صحیح. جو ابھی تک نہیں ہو پائی اس کی وجہ, اب اگر آپ ڈائگنوسس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ ہے یہاں پر رول آف لا کا نہ ہونا, یہاں پر سیاسی عدم استحکام کا, مینڈیٹ کا احترام. بھائی آپ نہ کرواتے نا ایسا الیکشن, تو اگر آپ نے 60 ارب روپے لگا کر الیکشن کرایا اور 60 روپے کی بال پوائنٹ سے نتیجہ چینج کر کے حکومت قائم کر دی, وہ حکومت نہیں لا پا رہے, تو آپ سیم جو پیشنٹ ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, یہ میں دوائی چینج کر کے دیکھ لیں, دوائی چینج کر لیں نا, سیم میڈیسن سے آپ ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں ہم آئے اور ان ممالک نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں آئیں گے تو ہم آپ کو پیسہ دیں گے, ابھی تک آپ کو پریکٹیکلی کیا ملے؟ صحیح, سوائے اس کے کہ سعودی عرب نے آپ سے وہ پیسے واپس نہیں لیے جو عمران خان کو دیے تھے, اس پہ ہم نے خوشی منائی ہے. رول اوور ملنے پر کہ ہم قرضہ واپس نہیں لیں گے. شہباز شریف کا حاصل حصول فی الحال یہ ہے صحیح, کہ سعودی عرب نے, یو اے ای نے رول اوور کر دیا جناب, وہ جو پیسے رکھوائے تھے وہ واپس نہیں لے رہے, وہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل فیسلٹی ملی تھی وہ رول بیک نہیں ہوئی. اس کے علاوہ نئی سالڈ سرمایہ کاری پیسے آپ کے پاس کہاں آئے؟ نہیں آئے. اس کی وجہ ہے سیدھی وہ جو ہمارے سفیر صاحب ہیں ان سے جب میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا اس ساری ایکویشن کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اپنے پولیٹیکل معاملات اور رولز آف دا گیم یہاں پر سیٹ نہیں کریں گے, سیاسی جماعتوں کے درمیان, حکمرانوں کے درمیان, حکمرانی کے لیے لڑائی کرنے والوں کے درمیان یہ رول آف دا گیم سیٹ نہیں ہوگا کہ معیشت اور ان تمام معاملات کے اوپر سیاست نہیں ہونی, اس وقت تک اور سیاسی استحکام کے بغیر, عمران خان سے موجودہ صورتحال میں سیٹنگ کیے بغیر, کہ ان کو آپ کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن دیے بغیر, آپ کو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈالرز تو نہیں ملیں گے, لیکن وہ امداد کے طور پہ وہ کھجوروں کے پیکٹ ضرور آئیں گے. کھجوروں پہ آپ گزارا چلائیں, وہ رمضان کا مہینہ آئے گا, سیلاب آئے گا, زلزلہ آئے گا, کھجوریں اتنے 100 ٹن کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسک
ان کی طرف سے کھجوروں کا تحفہ ضرور آئے گا. انویسٹمنٹ لانی ہے تو پھر آپ کو اپنی اپروچ تبدیل کرنی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.